नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम यसअलूनका में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान माहिर जमील। आज के इस प्रोग्राम का मौजू है अशरा ज़िलहज्जा के फ़ज़ाइल और मसाइल और तकबीरात तशरीक़ और ईद के मुख्तलिफ़ अहकाम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़िलक़ादा का आखिरी हफ्ता है और ज़िलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है, तो ऐसे में हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि अशरा ज़िलहज्जा के फ़ज़ाइल क्या है, कुरान में इसकी क्या फ़ज़ाइल है, हदीस में क्या फ़ज़ाइल है, इन दिनों में रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत है, तकबीरात तशरीक़ जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में क्या अहकाम है। तो इंशाअल्लाह हम आज इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इन दिनों के हवाले से उसका हम अहाता करें। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब। आप मुफ्ती हैं जामिया अशरफिया लाहौर के, आप डॉक्टर हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी से, और आप और भी कई इदारों में तदरीसी और तरबियती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आप हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अशरा ज़िलहज्जा किसको कहते हैं और कुरान और सुन्नत में इसके क्या फ़ज़ाइल और मसाइल हैं। जी, मुफ्ती डॉक्टर माहिर जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अहम मौजू का इंतखाब फरमाया है और इस पर गुफ्तगू का मौका दिया है। तो बुनियादी तौर पर जो कमरी हमारा कैलेंडर है या कमरी साल है जी, उसका इख्तिताम ज़िलहज के महीने पे होता है। जिन्हें इस एतबार से ज़िलहज का महीना जो है वो 12वां महीना है। उसके बाद फिर अगला साल मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है। जी, तो ज़िलहज का महीना है, इसके जो इब्तिदाई 10 दिन हैं जी, इसको अशरा ज़िलहज के नाम से याद किया जाता है। अशरा अरबी में 10 को कहते हैं जी, और इब्तिदाई 10 दिन इस एतबार से बड़े अहम हैं जी, और इसकी फजीलत कुरान और हदीस में मनकूल है। उसके अंदर बहुत सारे फ़ज़ाइल का तज़किरा है। जी, मसलन कुरान करीम की आयत सूरह फजर की इब्तिदाई आयत में फरमाया कि वल फज्र व लयालिन अश्र। जी, तो वहाँ पे वलयालिन अश्र यानी अल्लाह ताला ने कसम खाई है, ज़माने की कसम खाई है और 10 रातों की कसम खाई है। जी, तो अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये वलयालिन अश्र से मुराद ज़िलहज की 10 रातें हैं। 10 कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। कुरान में इसका जिक्र फिल जुमला मौजूद है। तो ज़ाहिर है कि रातों के साथ दिन भी शामिल हैं और दिनों की भी अपनी फजीलत है और बहुत सारी रिवायात में हदीस में इसकी फजीलत को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। जी, मसलन एक रिवायत है जिसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़िलहज की इब्तिदाई 10 दिन हैं, जी, इन दिनों के अंदर जो इंसान अमल करता है, जी, अल्लाह ताला को ये अमल बाकी तमाम अय्याम के दिनों के अंदर अमल करने से ज़्यादा महबूब है। ये साल के पूरा साल है, उसमें अगर इंसान किसी दिन कोई अमल करता है तो उसका इतना सवाब या उसकी इतनी अहमियत या उसका उतनी फजीलत नहीं है जितना कि अशरा के यानी ज़िलहज के इन 10 दिनों के अंदर उसकी फजीलत है। और फिर इसी तरह अगर रोजे का तज़किरा किया जाए तो बाद रिवायत से मालूम होता है कि इस एक दिन के रोजे का सवाब एक साल के रोजे के बराबर है। और फिर खास तौर पर जो अरफा का दिन है यानी 9 ज़िलहज का रोजा जो है उसके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहतसिबुल्लाह, मुझे अल्लाह से भरोसा उम्मीद है कि युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ल व सनत अल्लती बाद। जी, कि जो अरफे का रोजा है मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि ये एक साल गुज़िश्ता और एक साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा है। तो गोया कि 2 सालों के रोज़ों का सवाब मिल जाता है ये अरफे के दिन के रोजे के। और इससे जो पीछे दिन है, मतलब 8 ज़िलहज्जा है, 7 ज़िलहज्जा, उन दिनों में भी रोजे के फजाइल हैं। जी बिल्कुल, ये मैं याद कर दिया कि उन दिनों के अंदर जो रोजा रखना है बाद रिवायत से मालूम होता है कि उस एक दिन का रोजा एक साल के सवाब के बराबर है। अच्छा, यहाँ एक अहम सवाल ये भी होता है मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी अरफे, मसलन सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उमूमन ये होता है कि जो हमारे यहाँ 9 ज़िलहज्जा का दिन होता है वहाँ 10 ज़िलहज्जा होती है, यानी वहाँ अरफे का दिन जिस दिन हाजी अरफात में जाते हैं वो हमसे एक दिन पहले होता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें अरफे का दिन उनके साथ जो है वो एक तरह से मनाना चाहिए, हमें अमाल करने चाहिए। तो इसके बारे में ज़रा वजाहत फरमाएं कि जहाँ पर सऊदीया से अगर एक तारीख मुअख्खर हो हमारी ज़िलहज्जा की, अगर वहाँ ज़िलहज्जा की यकम या हमारी 2 हो, तो इस बारे में क्या अहकाम है, सही और दुरुस्त राय क्या है? ये सिलसिला में तो असल उसूल ये है कि जो बंदा जहाँ रह रहा है
جی اسی کے ٹائم کو فالو کرے گا، اسی کی تاریخ کو فالو کرے گا. ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، یعنی پوری دنیا کو اگر ہم لیں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جی تو ہم کسی جگہ پہ ایک ٹائم نہیں فکس کر سکتے کہ بھائی اگر آج اس وقت یہاں پہ 7 بج رہے ہیں تو ہر جگہ پہ 7 بج رہے ہیں، اور نہ تاریخ فکس کر سکتے. تاریخ بھی فکس ہو سکتی، کہیں پہ یعنی کئی گھنٹوں کا فرق ہے، کہیں پہ رات ہے، کہیں پہ دن ہے، اور بعض علاقوں میں تو اس سے زیادہ کا فرق ہے. جی کئی دنوں تک جو ہے وہ دن رات ہے، جیسے غیر معتدل علاقے ہیں. تو اس لیے اصل اصول تو یہی ہے کہ عرفے کے دن سے مراد 9 تاریخ ہے، جیسے کہ بعض روایات میں یوم التاسع کا ذکر آتا ہے. کہ 9 ذی الحجہ جس شہر میں، جس ملک میں جس تاریخ 9 ذی الحجہ وہ ان کے عرفے کا دن. بالکل اسی طرح جیسے ہم نمازوں کے اوقات میں ہر جگہ کے اپنے اوقات کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ایام کے اندر، تاریخ کے اندر بھی. لہٰذا ہمیں اپنے 9 ذی الحجہ کی تاریخ اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے اور اعمال کرنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب دوسرے ایک اہم بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ تو چلے ایک طرح سے احرام میں ہوتے ہیں، وہ تو احرام کی پابندیوں کی وجہ سے کام نہیں، ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے. لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جاتے، جن کا کوئی حج پہ جانے کا ارادہ نہیں، ادھر موجود ہے یا دوسرے ممالک میں موجود ہے، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اس بارے میں بھی فرمائیں. دیکھیں ذی الحج کا چاند جب نظر آ جائے جی، اور ایسا شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی، یہ مطلب اس میں ہے. جی وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ کے الفاظ آتے ہیں کہ اذا دخل العشر ذی الحجہ، کہ جب ذی الحج کا عشرہ داخل ہو جائے. جی وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، جی کہ تم میں سے کسی شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹے. یہ ایک مستحب ہے، مستحب ضروری نہیں ہے، یہ تو ثواب ہے. تو کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو گناہ کوئی نہیں ہے. البتہ یہاں پہ ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا کہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مستحب پر عمل کے چکر میں ہم بعض اوقات فرض چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جی مثلا جو ہمارے یہاں غیر ضروری بال صاف کرنے ہوتے ہیں، زیر ناف بال ہیں، بولوں کے بال ہیں، بعض اوقات وہ بال جو ہیں وہ 40 دن سے بڑھ جاتے ہیں. اچھا، اب اگر فرض کریں کسی نے نہیں کاٹے، اس سے کوتاہی ہو گئی ہے اور عشرہ ذی الحج داخل ہو گیا، تو اب وہ اس مستحب کے چکر میں وہ نہیں کرے تو گناہگار ہوگا، کیونکہ 40 دن سے زیادہ بالوں کو رکھنا یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے. اچھا، یہ جو استحباب کا حکم ہے، مستحب ہونے کا جو حکم ہے، یہ جیسے عید کا چاند نظر آئے تب تک ہے یا قربانی تک ہے؟ اس بارے میں کیا اس کا اختتام کا وقت ہے؟ مثلا فرض کریں میں قربانی واجب ہے، میں نے قربانی کرنی ہے، تو میں جب عید چاند 10 دن پہلے نظر آ جاتا ہے تو عید کی رات ہی میں کاٹ سکتا ہوں یا جب جانور ذبح ہو جائے تب کاٹ سکتا ہوں؟ اس کی جو ابتدا ہوگی وہ تو عید کا، یعنی جو ہمارے ذی الحج کا چاند ہے، ابتدا تو اس کو نظر آنے کے بعد شروع ہو جائے گی اور قربانی کرنے تک ہوگا. جب آپ قربانی کر لیں گے، قربانی کے بعد آپ اس کا مطلب ہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے بھی آپ یہ بال نہیں کاٹیں گے، جب آپ آ جائیں عید کی نماز سے اور آپ کی جانور ذبح ہو جائے تب آپ اس مستحب، یعنی آپ کا جو استحباب ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے. ویسے ہی اگر کسی آدمی نے پہلے دن قربانی نہیں کرنی، دوسرے دن کر رہا ہے، تیسرے دن کر رہا ہے، تو اس کو قربانی کر کے اس کو مؤخر کرنا چاہیے مستحب پر عمل کرنے کے لیے. جی، تکبیرات تشریق کے بارے میں بتائیں. تکبیرات تشریق جو ہے یہ اس کی ابتدا کب سے ہے؟ مطلب کس تاریخ سے شروع کریں گے اور یہ تکبیرات کیا ہے؟ تکبیرات تشریق بنیادی طور پر تکبیر ہے جو مخصوص نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے اونچی آواز سے. جی، اس کے الفاظ تکبیرات تشریق اس طرح ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 9 ذی الحج کی فجر کے نماز سے بعد شروع ہو جائیں گے جی، اور 13 کی عصر تک تقریباً 23 نمازیں کل بنتی ہیں. ان 23 فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے ایک دفعہ تکبیری تشریق بلند آواز سے کہنا مردوں کے لیے واجب ہے. عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی. یعنی مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے، دونوں پر لازم ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نماز جو ان دنوں میں ان سے قضا ہوگی، ان دنوں میں اسی نماز کی وہ قضا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ اونچی آواز سے، مرد اونچی آواز سے اور خواتین ذرا پست آواز سے، تاکہ ان کی آواز باہر نہ جائے، باہر لوگ نہ سنیں. بہت سارے لوگ 3 بار پڑھتے ہیں، تو کیا یہ 3 بار پڑھنا کوئی سنت ہے یا ایک بار پڑھنا ضروری ہے، کافی ہے؟ اصل میں تو ضروری ایک بار ہی ہے، ایک دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. اور پڑھے تو آہستہ آواز سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اگر لازمی بعض اوقات یہ لکھا ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن بہرحال اصل تو ایک دفعہ ہی حکم ہے جی، اور اس حکم کو محدود رکھنا چاہیے. کسی نے پڑھنا ہے تو پھر آہستہ آواز سے پڑھ لے، آہستہ آواز سے پڑھنے والا کوئی حرج نہیں. اگر کوئی بندہ بھول جائے، تکبیرات تشریق نہ پڑھے، اس کو 5-10 منٹ بعد یاد آئے یا بالکل یاد نہ آئے،
تو اس کا کیا کفارہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ لیکن چونکہ یہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اگر نماز کے بعد بھی تھوڑا سا ٹائم ہو گیا اس کو یاد آ گیا تو پڑھ لے، لیکن اگر وہ نماز سے نکل گیا ادھر دوسرے کام میں مشغول ہو گیا تو ظاہر وہ موقع ضائع ہو گیا. لیکن اگر وہ کہہ رہے اسی نیت کے ساتھ کہ غلطی ہوگی، ظاہر ہے کہ انسان سے بھول چوک تو معاف ہے، اسی کے تدارک کے طور پر وہ کہتے تو کہہ دینا چاہیے، ورنہ تو اور استغفار. عید کی نماز کے بعد بھی پڑھیں گے تکبیرات تشریق؟ بالکل، عید کی جو نماز ہے وہ بھی چونکہ نماز کے ضمن میں آ رہی ہے، اس نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. ظاہر ہے کہ عید کی نماز بھی ہمارے یہاں واجب ہے، واجب فرض کے قریب ہوتی ہے، تو فرائض کے بعد جس طرح سے اس طرح عید کے بعد بھی تکبیر پڑھ لینی چاہیے. جب آپ نے عید کی نماز کا ذکر کیا تو عید کی نماز کا کیا طریقہ، چاہے وہ عید الفطر ہو اور عید الاضحیٰ ہو، اور کیا یہ نماز سنت ہے، واجب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ عید کی جو نماز ہے وہ فقہائے حنفیہ کے مطابق تو واجب ہے جی، اور عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہے، 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جی ٹھیک ہے. اس نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کریں جی، دوسرا فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب عید کی جمعے میں ہم خطبہ پہلے پڑھتے ہیں، تو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسے جمعے میں ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کی 2 رکعتیں. تھوڑا سا فرق ہے جی، فرق یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر 3 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں یہ تکبیرات قرات شروع ہونے سے پہلے کہی جاتی ہیں. مثلا جو مقتدی ہیں، امام نے جب تکبیر تحریمہ کہی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کے مقتدی خاموش ہو جائے. جب امام تکبیرات کہنا شروع کر دے اللہ اکبر، ایک دفعہ تکبیر کہہ کے کانوں تک ہاتھ لے کے آئیں گے، پھر چھوڑ دیں گے نیچے، پھر دوبارہ اللہ اکبر اسی طرح کریں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری دفعہ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ دیں گے. اب امام روٹین کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھے گا، اونچی آواز سے قرات کرے گا، اور اس طریقے سے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو اب امام صاحب قرات شروع کر لیں گے، فاتحہ پڑھ لیں گے، سورت پڑھ لیں گے. اب رکوع میں جانے سے پہلے، قرات ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دوبارہ امام صاحب 3 زائد تکبیرات کہیں گے. اسی طریقے سے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے کے جائیں گے، چھوڑ دیں گے. مقتدی بھی اسی طرح اللہ اکبر زبان سے کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، چھوڑ دے گا، ایک تکبیر پھر دوسری پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں باندھیں، ہاتھ کھلے رکھیں. اب چوتھی تکبیر امام کہے گا رکوع کے لیے، اور رکوع کر دیں گے، باقی نماز روٹین کے مطابق پوری ہو جائے گی. اگر کسی کی ایک رکعت جو ہے عید کی نماز میں گئی ہوئی وہ مسبوق ہو تو وہ اپنی ایک رکعت کیسے پڑھے گا؟ اس کی مسبوق کے لیے کوئی صورتیں بن سکتی ہیں، میرے خیال میں سب پہ بات ہو جائے جی. ایک تو یہ کہ ایک آدمی اس موقع پہ آیا جب امام صاحب رکوع میں ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو پہلی رکعت رکوع میں ہے یا امام ابھی قرات کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے امام، اور اس سے تکبیرات نکل گئی ہیں جی، تو یہ آ کے شامل ہو جائے امام کے ساتھ اور جلدی سے اپنی تکبیرات کہہ دے، اپنے الگ امام کے پیچھے کہہ دے، امام کے پیچھے نیت کر کے اللہ اکبر 3 تکبیرات اپنی کہہ دیں، اور پھر امام کے ساتھ اپنی نماز جاری رکھے. اور اگر یہ رکوع میں پہنچتا ہے جی، اور رکوع چونکہ آخری اینڈ ہوتا ہے کسی رکعت کے ملنے کا جی، ابھی جلدی سے آ کے تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع میں شامل ہو جائے، اور رکوع کے اندر ہی اپنی تکبیرات کہہ دے. رکوع میں تکبیرات اٹھائے بغیر تکبیرات کہہ دے. رکوع کی جو اپنا اصل سٹرکچر ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق بیٹھا رہے، یعنی رکوع کرتا رہے اور اس میں تکبیرات کہہ دے. اور اگر کوئی شخص رکوع کے بعد آتا ہے پھر اس کا مطلب اس کی ایک رکعت نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جب امام کے ساتھ وہ ایک رکعت پڑھ لے گا اور امام سلام پھیر دے گا تو اب جب یہ کھڑا ہوگا اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے، مسبوق ہے چونکہ، تو اب یہ اپنی ایک رکعت بالکل اسی طرح ادا کرے گا جیسے امام نے دوسری رکعت پڑھی ہے. یعنی یہ کھڑا ہوگا، ثنا پڑھے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہے گا. یعنی کہ اس مسبوق کے لیے جس کی ایک رکعت گئی ہو، اس میں اس کی دونوں رکعتوں میں اس کی جو تکبیرات ہیں وہ رکوع سے پہلے ہو جائیں گی، رکوع سے پہلے ہو جائیں گی، تاکہ یہ اس کی وجہ یہ بیان کی فقہائے کرام نے کہ تاکہ دونوں قراتیں ایک ساتھ مل جائیں، 2 تکبیرات دونوں اطراف میں آ جائیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. اور اگر دونوں رکعتیں گئی وہ بندہ تحیات میں جا کر جو ہے وہ امام کو پالے، اس کا پھر وہی سٹرکچر ہے جو امام کے ساتھ پڑھنے کا ہے، جو روٹین پہلی رکعت میں فاتحہ سے قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد. مفتی صاحب چونکہ عید کی نماز کا ذکر آیا تو کیا قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک اور سوال بھی ہم آگے ملائیں گے، جو لوگ باہر کے ممالک میں قربانی کرواتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ فرمائیں
کہ کیا قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہوگا؟ بندہ آج کل شہروں میں ہی زیادہ تر، تو اس کے کیا احکام ہے، وہ کب تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کی دو صورت ہے. جو قربانی کرنے والا ہے جی اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جی جہاں پہ عید کی شرائط نہیں ہے، ٹھیک جمعے ہے، کی شرائط نہیں ہے، وہاں جمعہ عید نہیں ہوتی، مطلب دور دراز جو دیہات ہے، دیہاتوں میں چھوٹے موٹے دیہات میں رہ رہا ہے، تو وہاں چونکہ عید واجب نہیں ہے، جمعہ واجب نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی ہے کہ فجر کے بعد وہ قربانی کر سکتے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے جی، یا وہ آدمی دیہات میں لیکن اس کا گاؤں، اس کا جو جانور ہے وہ شہر میں ہے، اس کی طرف سے تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ اس کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کیا جائے. یعنی گویا کہ عید کی قربانی کے درست ہونے کے لیے عید کی نماز کا پہلے ہو جانا شرط ہے. اچھا، اگر ایک بندے نے اپنی نماز نہیں پڑھی لیکن شہر میں دوسری مساجد میں عید کی نماز ہوئی ہے، اس نے اپنی نہیں پڑھی، تو کیا تب بھی قربانی کر یہ اپنی کروا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے اپنی پڑھنا ضروری نہیں ہے. جی، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے عید پڑھی ہی نہیں ہے تو ہم یوں تو نہیں کہیں گے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، شہر میں کسی بھی ایک جگہ پہ جب عید کی نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد قربانی ذبح کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ اجتماعی قربانیوں کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ حضرات اپنی نماز جلدی کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی شروع کر دیتے ہیں. ظاہر بڑا پروسیس ہوتا ہے، بعض خاص طور پر جو چھوٹے جگہ ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال کہیں پہ بھی عید کی نماز ادا ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ قربانی کی جا سکتی ہے. درست ہے. اچھا، ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ جو باہر کے ممالک میں ہیں وہ اپنی قربانی یہاں کرواتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عید ایک جگہ پر نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو بندہ جو ہے پاکستان میں اگر عید کا دن پہلے آ گیا اور وہ قربانی کروا رہے ہیں، وہ بندہ امریکہ میں فرض کرے، وہاں بھی عید کا وقت، عید کا دن ہے ہی نہیں ہے، عید ان کے ہاں کل ہے، تو اس کے بارے میں کیا احکام ہوں گے کہ وہ کب قربانی ہو سکتی ہے؟ بہت سارے کیسے میں اگر عید ایک دن بھی ہو تو ابھی اگر ہمارے ہاں صبح 7-8 بج رہے، صبح 8 بجے بج رہے تو وہاں رات کے 10 بجے ہوتے ہیں، رات کے 8 بجے ہوتے ہیں، ابھی ان کے ہاں عید کی نماز، عید کی جو رات ہے وہ باقی ہے. تو اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم سوال ہے یہ. جی، اس کے کئی پہلو ہیں. جی، ایک تو یہ کہ بعض ممالک ہم سے آگے ہیں، جیسے گلف کنٹریز ہیں، وہ ہم سے عموماً ان کی عید پہلے ہوتی ہے. گلف کنٹری، ہاں جی، مطلب عید پہلے ہوتی ہے، عید پہلے ہمارے خلیجی ممالک ہیں. جی، اب فرض کریں جیسے کوئی لوگ کام کاج کرنے والے باہر رہتے ہیں، اپنی قربانی تو یہاں کرواتے ہیں پاکستان کے اندر. تو ایک تو یہ سوال ہے کہ بھائی جن کی عید پہلے ہے تو کیا اسی دن ان کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. یعنی ان کی عید والے دن ہمارے عید ہے، ہماری عید نہیں ہے، نہیں، تو جواب ہی کہ نہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی قربانی کے دن کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اگر ان کے ہاں عید کا ان کا دوسرا دن اور ہمارا عید کا پہلا دن ہو پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح. البتہ اس میں ایک اور صورت بنتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں تو قربانی چلتی ہے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. اب ہمارے یہاں تیسرا دن ہو گیا اور ان کے یہاں عید کے دن ہی نہیں ہے، ختم ہو گئے، تو پھر یہ بھی ایشو ہے. تو جو لوگ باہر ہیں جن کی عید ہم سے آگے ہے، ایک دن آگے ہے، عام طور پہ ایک دن کا فرق ہوتا ہے، تو ان کی بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی قربانی یہاں پاکستان میں ایک پہلا دن یا دوسرے دن کریں. ایسے وقت میں کریں کہ ان کے ہاں بھی عید کے 3 دن چل رہے ہو، ہمارے ہی یہ اصول یاد رکھیں کہ ایسا دن ہو کہ قربانی کے 3 دن ہیں ہمارے یہاں، یعنی 10، 11 اور 12، تو وہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے، یہاں بھی ہونا چاہیے. ادروائز جو عام طور پر قربانیاں لوگ باہر سے بیچ کے جان چھڑا دیتے ہیں اور ادھر لوگ کریں تو اس میں بڑے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. اور میں امریکہ کی مثال ہے جن کی ہاں بھی رات ہے، ان کی کل ہے، ہمارے یہاں وہی بات، اصول وہی ہو گیا کہ اگر وہاں پہ رات ہے، یہاں پہ قربانی شروع ہوگی دن پہلے، یہاں پہ ان کی قربانی نہیں ہوگی. مطلب جب تک وہاں صبح صادق کا وقت جب تک قربانی کے جانے کی قربانی کے ایام وہاں پہ جب شروع ہوں گے جس پہ لازم ہے، اس کے لیے بھی دن شروع ہونا چاہیے. جو اس کی طرف ذبح کر رہے ہیں، جہاں ذبح کر رہے ہیں وہاں پہ بھی قربانی کا وقت ہونا چاہیے. لیکن اگر وہاں صبح صادق کا وقت عید کے دن کا شروع ہوا ہو، مثال کے طور پر اگر ان کا صبح صادق شروع ہوتے پاکستان کے مطابق عصر کو 4 بجے یا 5 بجے امریکہ کا، اس کو لیٹ کر دیا جائے تاکہ وہاں پہ بھی قربانی کا وقت شروع ہو جائے، انتظار کیا جائے. جی ماشاءاللہ، بہترین ہوئی اس مسئلہ کی وضاحت. تو ان سے جو لوگ حج پر ہیں، دیکھیں عرفے کی فضیلت آپ نے بیان فرما دی، جو حج کر رہے ہیں، پریکٹیکلی حج پر ہیں، وہاں ہیں عرفات کے مقام پر، ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کی؟ دیکھیں اصولی حکم تو یہ ہے کہ 9 کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت ہے، ایک نفلی عبادت ہے، ثواب اس کا، مستحب روزہ ہے، ثواب ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو حج کے اندر مشقت ہے، تنگی ہے، جی، پھر آج کل جس طرح گرمی کا موسم ہے، جی، اور پھر رش کی وجہ سے تو لوگوں کی بڑی مشکلات ہوتی ہے. جی، تو اگر ایک
تو اس طرح کے جو لوگ اس طرح تنگی میں حج کر رہے ہیں، حالات میں ہیں، گرمی میں ہیں، تھکاوٹ میں ہیں، ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. ہو سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے ان کی کہ حج کے اندر خلل پیدا ہو جائے. لوگوں کو گرمی لگ جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے. بعد میں اللہ توفیق دے گا تو بعد میں فضیلت حاصل کریں، کیونکہ وہ وہاں پہ آلریڈی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اس کی طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے. وہ فرض عبادت ہے تاکہ اس کو زیادہ اہتمام سے ادا کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. تو پوچھا کہ اس کو کیا ہو گیا؟ سفر میں تھے آپ. فرمایا کہ اس نے روزہ رکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصيام في السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی سمجھداری نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس طرح مشقت کی حالت میں اپنے آپ کو ڈالنا، تنگی میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، یہ ایک غلط طریقہ ہے. شریعت بھی اس کو الاؤ نہیں کرتی. حالات کو دیکھتے ہوئے نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب کو سنا عشرہ ذی الحجہ کے جو اہم مسائل تھے، جو فضائل تھے، جو تکبیرات تشریق اور عید کی نماز کے متعلق اہم مسائل تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.